बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में बड़ा अहमियत का दिन है। बैक वक़्त पाकिस्तान के 12 शहरों के ऊपर 12 मकामात के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया और ये BLA के दहशतगर्द थे और ये बात कोई सादा बात नहीं है। इस पर आपको गौर करना पड़ेगा और ये पाकिस्तान की बेसिकली बका की जंग है। ये टेलिंग्स का जो फ़ोरम है आपके साथ मुसलसल ये बात शेयर कर रहा है कि ये BLA हो, TTP हो या उनके पॉलिटिकल फेसेस हों, उनके सॉफ्ट फेसेस हों, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल जो प्लान है उसके ऊपर अमल करने वाले लोग हैं। और ये भी जो कि इनको जो सपोर्ट करने वाले हैं पॉलिटिकली और उनके पीछे जो इनको मैनेज कर रहे हैं लोग, वो बेसिकली क्या उसको कहेंगे कि नाम एक्चुअली मैं लेना नहीं चाह रहा उस तरह से। तो चूंकि पाकिस्तान का के मामला जो हैं वो जिसको हम सफारती सतह के ऊपर कहते हैं, जब हमारा जो नेशनल मीडिया हो या सोशल मीडिया हो और उसमें इस तरह की बातें जब की जाएं तो फिर वो पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन खुफिया एजेंसियां और वो जो तफसीलात देती रहती हैं, जिनकी प्रेडिक्शंस होती हैं, जिनके ये होते हैं स्टडीज़ होती हैं और जिनकी क्या उसको कहेंगे यार के असेसमेंट्स होती हैं, सॉरी असेसमेंट्स होती हैं और वो जो बड़ी रिसर्च के बाद पेपर तैयार करती हैं, वो कभी पाकिस्तान 2025 में ये हो जाएगा। हम बचपन से सुनते आए हैं कि ये पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में तकसीम करने की साजिश है। पाकिस्तान को फिर इमरान खान साहब ने बताया कि 3 टुकड़े पाकिस्तान के हो जाएंगे। तो ये बेसिकली एक इंटरनेशनल एजेंडा है, उसमें पाकिस्तान की बारी अगली है। और ये जो कुछ पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है, ये बेसिकली पाकिस्तान मैं अगर डिस्टेबलाइज तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, ये पाकिस्तान को तोड़ने का एक मामला है। ये पाकिस्तान को तोड़ने के लिए या पाकिस्तान के अंदर एक खाना जंगी वाली कैफियत पैदा करने के लिए और उसको तड़का पाकिस्तान की वो पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फेसेस, सॉफ्ट फेसेस लगा रहे हैं, गैरों के हाथों में खेल रहे हैं। तो ये बात सादा नहीं है, पाकिस्तान की बका की जंग है। और वो जो हमारे बहुत से दोस्त और हम भी किसी दौर में उनमें शामिल होते थे कि ये पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी स्टेट बनाने के लिए जवाज गड़े हुए हैं, हकीकत में इस तरह की कोई बात नहीं है। अब हमें वो चीज़ें प्रैक्टिकली होती हुई नज़र आ रही हैं। ईरान के ऊपर जो इस वक्त चढ़ाई करने की कोशिश है वो महज एटम बम, खाली एटम बम वाला मामला नहीं है। आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल और जो सीस्तान है, जो ईरान का बलूचिस्तान है, जो ईरान के गालबन कोई 30 के 31 जितने भी सूबे हैं उनमें ये दूसरे नंबर के ऊपर रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा है, आबादी के लिहाज से बहुत कम आबादी है। बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान का बलूचिस्तान आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा, बल्कि पाकिस्तान का आप कहें कि ज़्यादा जो मुश्तमिल हिस्सा है वो बलूचिस्तान पर बेस करता है और आबादी ना होने के बराबर है बाकी सूबों के मुकाबले में। यही मामला जो है वो सीस्तान का है या ईरान वाले बलूचिस्तान का है। और ये बैक वक्त जो एक आप यूं, मैं बहुत सादा अल्फाज में अगर इसको या सादा पैराए में बात करने की कोशिश करूं तो ईरान के ऊपर हमला और पाकिस्तान के अंदर ये जो तखरीबकारी दहशतगर्दी है, ये एक ही कड़ी है, ये एक ही सिलसिला है, इसके मकासद सेम है। पहले वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ, चूंकि ईरान के पास ना एयर फोर्स है, ना ईरान के पास जो है पाकिस्तान जितनी जो मसल पावर है, तो उसको एक फौजी इंटरवेंशन के जरिए ये अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी रजीम चेंज करनी, ये करना है। इन्होंने सीस्तान को ईरानी कंट्रोल से निकालना है, वहां पर एक आज़ाद बलूचिस्तान खड़ा करना है। महमूद खान अचकजई साहब जो बार बार जिस तरफ इशारा करते हैं, ये वही बात है। तो ये बड़ा एक गहरी साजिश है, इसको समझ लेना चाहिए और पाकिस्तानियों को होश के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत इस बात के ऊपर खुल के बात, इससे ज़्यादा जितनी वो खुल के बात करती, इससे ज़्यादा कर नहीं सकती। 100 तरह की मजबूरियां होती हैं। बैक वक्त आपकी दोस्ती भी कहीं पर होती है और उनके हिडन एजेंडाज भी होते हैं। और वो हिडन एजेंडाज जो होते हैं वो खुफिया कार्रवाइयाँ होती हैं। वो चूंकि उनके कोई सबूत उस तरह से नहीं होते, कोई एविडेंस नहीं होती, लेकिन ये जो एजेंसियों की आपस की लड़ाई होती है या फिर जो हमारी या दुनिया की जो सिक्योरिटी एजेंसीज या फिर जो
فوجی جو طاقت ہوتی ہے یا خفیہ طاقتیں جو ہوتی ہیں، یہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی لڑائی لڑی جا رہی ہے، کون سی لڑائی کے پیچھے کون ہے، لیکن کھل کے باتیں نہیں کر سکتے۔ ایک وقت تک پاکستان کے بہت درینہ، بڑے برادرانہ، بڑے مسلم برادرز جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ جپھی بھی ہوتی تھی اور پیٹھ میں چھرا بھی گھونپا جا رہا ہوتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، بات لمبی ہو جائے گی، کہ نذیر ناجی صاحب نے کراچی کی روشنیوں کے اوپر ایک کالم لکھا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ یہ کراچی کو، دبئی کو کامیاب بنانے کے لیے کراچی کے اندر بدامنی پھیلائی گئی اور اس میں ہمارے دوست اسلامی ممالک بھی شامل تھے۔ اور اب بھی میں ایک بریفنگ ہم نے اٹینڈ کی تھی، پاکستان کے میرا 60-70 صحافی تھے اور ان میں ابصار عالم صاحب تھے، عامر غوری صاحب تھے، عمران ریاض صاحب تھے، اسامہ غازی صاحب تھے، حبیب اکرم صاحب تھے، اور نادیہ مرزا تھیں، بے صاحب لوگ تھے، مجھے پورے ان کے نام بھی نہیں یاد۔ تو اس بریفنگ میں ناصر جنجوا صاحب اس وقت کے سردرن کمانڈ کے کمانڈر تھے، انہوں نے ہمیں بہت کھل کے باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی تھیں اور انہوں نے کہا کہ گوادر بہت سے ہمارے اسلامی اور دوست ممالک کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے اور یہ یہاں پر ہر وقت بد امنی رہے، یہاں پر کوئی کام ہو نہ سکے، یہ انٹرنیشنل فورسز جو ہیں یہ ان کا ایجنڈا ہے۔ تو یہ اسی ایجنڈے کے اوپر عمل جاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ایجنڈے کا جو ساتھ دینے والے، اب میں یہ بات بہت سادگی کے ساتھ اس کو اگنور نہیں کر سکتا، یہ کہہ کے کہ نہیں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی اس طرح کا ایجنڈا نہیں ہے، یا پھر وہ کم از کم غیر ارادی طور کے اوپر وہ استعمال ہو رہی ہے، جانتے بوجھتے استعمال نہیں ہو رہی۔ یہ اس سٹیچر کے سیاستدان، اس سٹیچر کی سیاسی جماعتیں اور ان سیاسی جماعتوں کے جو ایک کرتا دھرتا جو سیاستدان یا جو ان کے مالکان ہوتے ہیں، وہ اتنے سادہ نہیں ہوتے کہ ان چیزوں کا ان کو پتہ نہ ہو، ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی نہ کوئی ان کا مفاد اس طرح کا ہوتا ہے جو قوموں سے، ریاستوں سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس میں کیا مفاد ہے، پاکستان تحریک انصاف غیر ملکیوں کے، پاکستان کے دشمنوں کے ایجنڈے کے اوپر کیوں عمل درآمد کر رہی ہے، محض اپنی انا کی شکست کا بدلہ لینا چاہتی ہے پاکستان سے، محض اقتدار کے حصول کے لیے وہ پاکستان کی سالمیت کو سٹیک کے اوپر لگائے بیٹھی ہے، بلکہ پاکستان کے دشمنوں کا وہ سافٹ فیس بنی ہوئی ہے، ان کو پولیٹیکل سپورٹ دے رہی ہے۔ یہ فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ اب آج کی جو کارروائی ہے جو صبح سے شروع ہوئی، وہ پاکستان کے یا بلوچستان کے تقریباً جو ہے وہ 12 سے زائد مقامات کے اوپر ایک مربوط انداز میں انہوں نے بیک وقت جو ہے وہ آپریشن شروع کیا، اور اس میں ابھی تک ان کے 58 جو حملہ آور تھے، جن میں ایک خاتون خودکش حملہ آور بھی تھی، وہ بھی ماری گئی ہے۔ تصاویر آ چکی ہیں، ویڈیوز آ چکی ہیں، اور پاکستان کی فورسز نے ان کو کس طرح سے نیوٹرلائز کیا وہ بھی آ چکا ہے۔ یہ دال بدین میں، پسنی میں، گوادر میں، کیچ میں، اس طرح کے 12 مقامات کے اوپر انہوں نے حملے کیے، اور 2 دن پہلے بلکہ کل تک جو کاؤنٹ آیا تھا وہ 41 دہشت گردوں کو پاکستان کی جو سیکیورٹی یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں، انہوں نے ان کو جہنم حاصل کیا تھا۔ اور ان کے اس سے پہلے کچھ دن پہلے ایران بارڈر کے اوپر ان کے جو ہے وہ ایک شپمنٹ کہہ لیں آپ، وہ پکڑی گئی تھی، کنسائنمنٹ پکڑی گئی تھی، جس میں آئی ڈیز تھیں، بارودی مواد تھا، بے پناہ اسلحہ تھا۔ اب انہوں نے جو پلان کیا ہوا تھا، جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کا یہ انالیسز ہے کہ انہوں نے ذرا وقت سے پہلے امیچور ایک حملہ کیا ہے، اور ہم نے کم سے کم نقصان کو، کیونکہ جو چھاپہ مار کارروائی ہوتی ہے اور پھر جو خودکش حملہ کارروائی ہوتی ہے، وہ تو بیسیکلی خود برباد ہونے آئے ہوتے ہیں اور اگلے کو برباد کرنے آئے ہوتے ہیں۔ تو ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ میکسیمم یہ ہمارا جو ہے وہ ڈیتھ ٹول بڑھائیں، میکسیمم نقصان پہنچائیں۔ تو انہوں نے ایک گاڑی جو ہے وہ ایک ایف سی کے ایک ہیڈ کوارٹر کے باہر ٹکرائی، بارودی گاڑی، لیکن اندر داخل نہیں ہو سکے، ان کو سب کو نیوٹرلائز کر دیا گیا، اور شاباش دیں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو۔ لیکن اس پر بھی صفحہ ماتم جو بچھے گی، طریقے سے پاکستان کی اس کامیابی کے اندر بھی کیڑے نکالے جائیں گے، اور یہ بتایا جائے گا جعفر ایکسپریس کے معاملے کے اوپر کہ جی کے دیکھیں وہ تو بہت بڑھ گئے ہوئے ہیں، آپ تو فارغ ہونے والے ہیں۔ وہ جو رانجھا جن کا راضی ہو رہا ہوتا ہے، چونکہ لب و لہجہ وہ والا استعمال وہ نہیں کر سکتے، کھل کے پاکستان کے ساتھ دشمنی اس طرح سے ہی نبھا سکتے، کیونکہ یہاں سے پھر پریشر آئے گا، لوگ جو ہیں وہ گالیاں دیں گے، لوگ کم از کم برا کہیں گے،
بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے یوٹیوبر، یہ جو عمران خان صاحب کے حمایتی ہیں، وہ ان کو اندر سے مزہ آ رہا ہوتا بتاتے ہوئے، ان کی وہ کہتے ہیں نا روح تک اتر گئی تاثیر مسیحائی کی، ان کے اندر تک ٹھنڈ پڑی ہوتی ہے۔ دیکھیں انہوں نے کس طرح سے نیوٹرلائز کیا، وہ بڑے پروفیشنل ہو چکے ہیں، وہ گھر کے اندر گھس کے مارتے ہیں، کبھی وہ ڈاکہ مار لیتے ہیں، کبھی وہ سیٹلڈ ایریا میں آتے ہیں، پورے علاقے کو یرغمال بنا لیتے ہیں، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی جو باتیں وہاں پر ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اس ایشو کے اوپر بھی آج کے دن کے جو انسیڈنٹس ہیں اس پر بھی وہ اسی طرح کی باتیں آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جو پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جو پاکستان کے دشمنوں کو پریز کر رہے ہیں، جو پاکستان کے دشمنوں کے معترف ہیں، جو پاکستان کے دشمنوں کی بہادری کے قصے طریقے سے آپ کو سنا رہے ہیں، آپ کو باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تو فارغ ہو چکے ہوئے ہیں، وہ دیکھیں کہ آپ کو گھس کے اندر گھس کے مار رہے ہیں۔ تو سر یہ دنیا کے پاکستان جو وہ ملک ہے، اب یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے کہ پاکستان میں یہ سب کچھ کیوں ہوا، اس میں ہماری غلطیاں کوتاہیاں کیا تھیں، سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ غلطیاں دوبارہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ بحثیں کسی اور وقت کے لیے کر لیں گے، لیکن آج جو حقیقت یہ ہے کہ دنیا پاکستان کی جو کاؤنٹر انسرجنسی ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج جو تھی وہ بیرونی خطرات اور یا دفاع آپ کہہ لیں اس کے لیے ٹرینڈ تھی، تو پچھلے 20 سال سے پاکستان کی فوج نے اس دہشت گردی کے دوران، یعنی آپ کہیں کہ جو ایک پوسٹنگ کے دوران جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹریننگ لینا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ پاکستان کی فورسز نے، پولیس نے، جو کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے تیار نہیں تھیں، انہوں نے اس افتاد کے دوران، یعنی اس دہشت گردی کے دوران خود کو کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے تیار کیا، اور دنیا معترف ہے۔ دنیا جو ہے جس طرح جعفر ایکسپریس اور ہمارا خیر وہ تو خیر معاملہ ہی اور ہے، جو مئی والا تھا یا اپریل کے بعد والا بھارت کے ساتھ جنگ والا، یہ دونوں جو چیزیں ہیں اگرچہ الگ الگ ہیں، لیکن یہ دونوں جو پاکستان کی مہارتیں ہیں، جو پاکستان کی کامیابیاں ہیں، یہ بطور آرٹ، بطور جنگی فنون کے، یہ دنیا کے جو وار کالجز ہیں وہاں پر یہ سلیبس میں شامل ہو چکا ہوا ہے۔ یہ میں پھر کسی آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کہاں پر پاکستان کی کاؤنٹر انسرجنسی کے پلانز اور ان کی کامیابیوں کو ایگزامن کیا جا رہا ہے اور پھر وہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے۔ تو یہ مطلب یہ کہ کامیابی ہے، لیکن پاکستان کے دشمن اور پاکستان کے وہ فیس جو بیسیکلی صحافت کی آڑ میں، جو پولیٹیکل ایکٹیوزم کی آڑ میں، جو سیاست کی آڑ میں پاکستان کے خلاف اپنی اناد، نفرت اور پاکستان کے خلاف جو ہے ان کا بغض جو ہے وہ آپ کو بڑے طریقے کے ساتھ لگے لپٹے انداز میں نظر آتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ نادانی میں یہ چھوٹے لیول کے اوپر اس طرح کے لوگ نادانی میں بھی بعض اوقات استعمال کسی کے ہاتھوں میں ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ نادانی میں کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوتی۔ یہ بات آپ سمجھ لیں، یہ پڑھی لکھی بات ہے۔ تو اب کوئی کہے کہ جی کہ وہ عمران خان صاحب کو پتہ نہیں چلا، فلاں کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ اصل میں دشمن کا ایجنڈا ہے، سر اس بات کے اوپر یہ جو کامن سینس ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تو خیر یہ آپریشن ہیروف ہے، یہ 2.0، جس کے تحت بی ایل اے اور بی ایل ایف نے کوئٹہ، نوشکی، دال بدین اور گوادر سمیت 12 مقامات پر مربوط انداز میں حملوں کی کوشش کی، لیکن پاکستان کی مسلح افواج نے، فرنٹیئر کور اور بلوچستان پولیس نے فوری اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے تمام حملے ناکام بنا دیے ہیں۔ اس دوران 58 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گرد اپنے ہینڈلرز افغانستان سے، یعنی کہ یہ افغانستان سے لنک تھے، وہ سرولنس یا آپ یوں کہیں کہ ان کی جو کمیونیکیشن تھی وہ ڈی کوڈ کر لی گئی تھی، اور وہ ظاہر ہے کہ ریکارڈ بھی کی گئی ہوگی۔ اس دوران ہمارے 10 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے، جبکہ چند زخمی ہیں، اور ایک افسوسناک واقعے میں خضدار سے تعلق رکھنے والے بلوچ مزدور خاندان کے 5 افراد، جن میں ایک خاتون اور 3 بچے شامل ہیں، یہ گوادر میں دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ انہوں نے جا کے مزدوروں کو قتل کیا، اور میری اطلاع کے مطابق وہ 12 ہیں، جو میری تازہ ترین اطلاع ہے اس کے مطابق وہ 12 ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے، جو میرے پاس انفارمیشن آئی ہے۔
تو نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ اس سے پہلے پاکستان نے ان کے 41 دہشت گرد جو تھے وہ مارے تھے، کل تک پچھلے 2 دنوں میں وہ مارے گئے تھے، تو اس کا اب انہوں نے ریئیکشنری ہوئے اور یہ جواب دینے کی کوشش کی، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ وزیر اعظم نے کوئٹہ، نوشکی، دیالبدین اور اس طرح کے جتنے واقعات ہوئے، 12 واقعات، ان پر فتنۃ الہندوستان کے منظم دہشت گرد حملوں کو ناکام بنانے اور 37 دہشت گردوں کو جہنم رسید کرنے پر سیکورٹی فورسز کے افسران اور اہلکاروں کی اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا ہے۔ یہ وزیر اعظم صاحب کے پاس جب یہ سٹیٹمنٹ آئی اس وقت تک یہ 37 ہی تھے ان کی تعداد، لیکن یہ تعداد بڑھ چکی ہوئی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو اس طرح کی تصاویر آپ کے ساتھ شیئر کروں جن پر لاشیں پڑی ہوں، خون پڑا ہو۔ جو میکسیمم آپ کو دکھا سکتے ہیں وہ تصاویر ہم آپ کو دکھا دیں گے، اور ایک گاڑی بھی جلی پڑی ہے سیکورٹی فورسز کی۔ تو بھرپور گھمسان کی لڑائی ہوئی، گھمسان کی، اور الحمدللہ پاکستان نے جو ہے وہ ان کا بھرپور جو ہے وہ جواب دیا۔ سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ اس سارے عمل کے اوپر ایکٹیو رہے، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے مطابق آج صبح فتنۃ الہندوستان سے وابستہ دہشت گردوں نے صوبے کے مختلف علاقوں میں حملے کی کوشش کی، تاہم بلوچستان پولیس اور فرنٹیئر کور کے جاں باز جوانوں نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے تمام حملے ناکام بنا دیے۔ سرفراز بگٹی نے مزید کہا کہ سیکورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائیوں میں اب تک 37 مزید دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ تو یہ اپڈیٹ ابھی تک نہیں ہو سکی، یہ جب انہوں نے یہ والی شیئر کی تھی خبریں تو اس وقت تک نمبر یہی تھا، ڈیتھ ٹول یہی تھا ان کا۔ اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ معاملہ ایکچولی ہے کیا۔ تو معاملے کو سمجھنے کے لیے یہ ذرا غور کرنا پڑے گا ہمیں کہ یہ جو بلوچستان کے اوپر امریکہ اسرائیل جو چڑھائی کر رہا ہے، یہ جہاز بڑے بڑے لگ گئے ہیں، اور ابھی وہ یہ چکمہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم بغیر فوجی طاقت کے استعمال کے ہی اپنے مقاصد کو حاصل کر لیں گے۔ یہ حملہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ حملہ انہوں نے رجیم چینج کرنے کے لیے ایران کی ایٹمی صلاحیت یا ایٹمی ری ایکٹرز جو ایٹم بم بنانے کی وہ کوشش کر رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ دنیا کا امن محفوظ ہو جائے، اور اسرائیل، اور امن دنیا کا کیا ہے کہ اسرائیل محفوظ رہے، اس سلسلے میں یہ کارروائی کی جا رہی ہے، مذاکرات کیے جائیں گے، کہ یہ سب ڈھکوسلہ ہے۔ ہونا یہ ہے کہ یہ ٹارگٹ ہے کہ سیستان جو ہے اس کو، وہ لینڈ لاک نہیں ہے، اور وہ کیا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سیستان کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ قرار بنایا جائے، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل فورسز، امریکہ بہادر اور امریکہ کے جو الائیز ہیں وہ وہاں پر آئیں گے، اور اس سے کیا ہوگا، 2-3 مقاصد حل ہوں گے۔ ایک تو آبنائے ہرمز جو ہے، جہاں یورپ کی ساری تجارت ہوتی ہے، اس کو محفوظ بنایا جائے، جہاں پر ایران کی طرف سے ان کو خطرہ ہے، اور وہ بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کو انہوں نے محفوظ بنانے کے لیے، کہ ایران کو تھوڑا سا پیچھے کر کے ہم نے رکھنا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ یہاں پر بیٹھ کے وہ انڈیا، پاکستان، یعنی کہ جس طرح ایک چھوٹا سا اسرائیل عرب میں جو ہے وہ بیسیکلی امریکہ ہے، اسرائیل کا نام دیا ہوا ہے، اسی طرح ایک ریاست جو بلوچوں کی آپ کہہ لیں، آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں، وہ قائم کی جائے گی، اور وہ بیسیکلی امریکہ ہوگا، اسرائیل ہوگا، اسرائیل بھی کیا امریکہ ہوگا، اور وہ یہاں پر بیٹھ کے بیک وقت ایران تو خیر پھر فارغ ہی سمجھے نا آپ، پاکستان ایک ایٹمی قوت، ایک فوجی طاقت جو بدترین مالی مشکلات کے باوجود جو ہے وہ اپنی کمر سیدھی کر کے کھڑی ہوتی ہے، اور کسی نہ کسی کو وہ تھریٹ فیل ہوتی ہے، اسی لیے یہ سارے چکمے چل رہے ہیں نا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، انڈیا کو بھی، کہ وہ ایک حد سے آگے نہ بڑھ جائے، کیونکہ چین تو بیسیکلی امریکہ اور یورپ کا ایک لیبر فورس تھی، خدمت گزاری تھی، لیکن اس نے ساتھ ساتھ اپنی فوجی پاور بھی بنا لی، وہ ایک مسل پاور بھی اس کی ڈیولپ ہو گئی، اس کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے۔ ایشیا جو پوری دنیا کو اب لیڈ کرنے جا رہا ہے، یہ بات لکھ لیں آپ، کہ جو فیوچر ہے وہ یورپ کا اور امریکہ کا نہیں ہے، یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں، یہ سٹڈیز بھی انہیں کی ہیں، ہماری نہیں ہے، ان کی یونیورسٹیز، ان کے تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں۔ تو جو ایشیا ہے، جو آنے والے وقت کی، کیونکہ سب سے زیادہ مین پاور یہاں پہ ہے، ٹیکنالوجی یہاں پہ آ چکی ہوئی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آبادی بھی زیادہ ہے اور اسکلڈ بھی بہت ہو گئے ہیں،
ادھر کے لوگ جو ہیں وہ امریکہ، برطانیہ اور جو ویسٹ ہے اور امریکہ ہے، وہاں کی یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہیں، ہنرمند ہیں، لیڈ کر سکتے ہیں. آپ کسی جس نے یہ ٹیکنالوجی سیکھ لی ہو اس کو ریورس تو نہیں نہ کر سکتے، اس کے دماغ سے تو نہیں نکال سکتے. مثال پاکستان کا ایٹم بم ہے. وہ جو ایٹم بم تھا، وہ جو ٹیکنالوجی پاکستان کے جو سائنسدان تھے انہوں نے باہر سے ہی پڑھے تھے نا، وہ ہمارے پاس تو اس طرح کی کوئی یونیورسٹی نہیں تھی. الٹیمیٹ فائدہ انہوں نے کہاں پر پہنچایا؟ اپنی مادر وطن کو. تو اسی طرح یہ خوف ہوتے ہیں بیسیکلی. تو ایشیا رول کرے گا، دنیا کو لیڈ کرے گا، اس کا سد باب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر یا تو کشمیر میں کوئی اس طرح کا کوئی سین کر لیا جاتا، لیکن کشمیر لینڈ لاک ہے، کشمیر کو کوئی سمندر نہیں لگتا. تو دوسرا طریقہ کیا بنتا ہے کہ یہ سیستان بلوچستان سے چھیننا زیادہ آسان ہے، اور پاکستان کا بلوچستان الگ کرنا ذرا مشکل ہے. ٹارگٹ پر ہے، یہ آپ لکھ لیں، اس پہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا. پہلے انہوں نے یہاں پر ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ قائم کرنی ہے، اور اس کے بعد جو پاکستان کا بلوچستان ہے اس کو بھی اس میں شامل کرنا ہے. اور یہاں پہ جو بھی حکومت ہوگی اصل میں وہ حکومت عالمی تھانے دار کی ہوگی. یہ پلان ہے، اور اس پلان میں کون کون کس طرح سے اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے. BLATTP تو پکڑی جا رہی ہے نا جی، وہ تو پکڑی جا رہی ہے. اس کے پیچھے کون کون ہے یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے. لیکن یہ جو ان کو سافٹ فیس، پولیٹیکلی ان کی سپورٹ کرنے والے، سازگار سیاسی ماحول دینے والے، ان کے ساتھ بات کریں، یہ ہیں وہ ہیں، تو سر یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے. اس کو سمجھیں، یہ پاکستان کی سلامتی کی جنگ ہے، اس کو سمجھیں. اور اس میں جو دشمنوں کے ساتھ ہے ان دوغلے لوگوں کو بھی بے نقاب کریں اور سمجھیں، ان سے پرہیز کریں، ان کی سپورٹ بند کریں. باقی آپ کی مرضی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.